हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे बच्चे खैर व आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है बरके कलीसा। क्या नाम है? बरके कलीसा, और उसका मुसन्निफ है अकबर इलाहाबादी। तो साथियों, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर इलाहाबादी, जो जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं। उसके बाद जो आपका शेर है बरके कलीसा नज़म है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ सवाल जवाब करेंगे। लास्ट में हम लोग, जिससे हर मर्तबा करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सवाल सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो एंड। तो साथियों, स्टार्ट करता हूँ हम लोग। अकबर इलाहाबादी, सबसे पहले हम लोग अकबर इलाहाबादी करेंगे, और मुसन्निफ है ये बरके कलीसा का अकबर, जिनका पूरा नाम है अकबर हुसैन था। यानी अकबर इलाहाबादी जो है उसका पूरा नाम क्या था? अकबर हुसैन। और कहीं आपको मिल सकता है सैयद अकबर हुसैन, क्योंकि वो एक सैयद भी थे अकबर हुसैन। अक्टूबर 1845 ईस्वी में बमकाम 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। यानी अक्टूबर 1845 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई 12 ज़िला व इलाहाबाद में। बाद लोगों ने उनका सन पैदाइश 1846 ईस्वी लिखा है, जो दुरुस्त नहीं है। कुछ लोगों ने जो है उसका पैदाइश 1846 लिखा, यानी 1846 लिखा, जो दुरुस्त नहीं है, नहीं है, गलत है वो। सैयद फजल मोहम्मद उनके दादा और तफज्जुल हुसैन उनके वालिद थे। यानी सैयद फजल अहमद क्या थे? अकबर इलाहाबादी के दादा थे, और तफज्जुल हुसैन जो थे ये उसके वालिद थे, यानी पिताजी थे अकबर इलाहाबादी के। अकबर के ख़ानदान के अफराद दुनियावी शान व शौकत के हामिल थे, और उनके बुजुर्गों को तहसील इल्म का भी शौक़ था। घर का माहौल क्या था? मजहबी था, लेकिन अंग्रेजी तालीम और अंग्रेजियों से ज़्यादा तासुब भी नहीं था। अकबर का बचपन दाऊद नगर और सोराम वगैरह में गुजरा है। यानी उसका बचपन जो है दाऊद नगर में गुजरा है और सोराम में। 1856 ईस्वी में जब अकबर की उम्र 11 बरस थी, उनके वालिदैन इलाहाबाद में आबाद हो गई। यानी जब अकबर इलाहाबादी की उम्र 11 बरस थी 1856 में, तब उसके वालिदैन कहाँ आ गए? वालिद या माता पिता वो इलाहाबाद आ गए। यहाँ अकबर का दाखिला एक मिशन स्कूल में हुआ। यानी यहाँ आने के बाद उसका एक एडमिशन हुआ मिशन स्कूल में। उससे पहले वह घर पर उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेजी, अरबी और रियाजी की इब्तदाई किताबें पढ़ चुके थे। यानी उससे पहले ही, एडमिशन से पहले, वह घर पर उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेजी, अरबी और रियाजी की इब्तदा जो शुरुआती किताबें हैं वो पढ़ चुके थे। मिशन स्कूल में दाखिला लिए अभी 1 बरस ही हुआ था कि गदर का हंगामा शुरू हो गया। यानी अभी 1 साल हुआ ही था लेने का एडमिशन, फिर गदर का हंगामा शुरू हो गया। गदर के बाद अकबर के ख़ानदान की माली हालत अच्छी नहीं रही। ने गदर के हंगामा के बाद उसके घर का हालात बिगड़ गया, इसलिए अकबर अपनी तालीम जारी नहीं रख सकी और मुलाजिमत करने लगे, यानी नौकरी करने लगे। घर के हालात सही नहीं थे तो उन्होंने अपना फिर नौकरी पकड़ लिया। अकबर ने इब्तिदा में कई आर्जी मुलाजमतें की हैं। यानी शुरुआत में उन्हें कई नौकरियां की है, जैसे मसलन अर्जी नोश, सर रिश्तादारी, नायब तहसीलदारी, मसल ख़ानी वगैरह। बाद में उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया और वकील हो गए। यानी फिर बाद में वह वकालत का इम्तिहान पास किया और वकील बन गए। वह मुनसफ़ और सब जज भी रहे। नहीं, वो मुनसफ़ भी रहे और सब जज भी रहे। इलाहाबाद में अदालत की मुनसफ़ी से दिसंबर 1903 ईस्वी में रिटायर हो गए। यानी इलाहाबाद की मुनसफ़ी से वो 1903 ईस्वी में रिटायर हो गए। उनके अदालती खिदमात की अवज 1898 ईस्वी में उन्होंने खान बहादुर के ख़ताब से नवाज। यानी उसकी अदालती खिदमात की वजह से उसको 1898 ईस्वी में क्या मिला? खान बहादुर का ख़ताब मिला। रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी परेशानियों में बसर हुई।
وہ متعدد امراض کے شکار ہو گئے۔ اکتوبر 1910 عیسوی میں ان کے بیوی کا وصال ہو گیا، یعنی اکتوبر 1910 عیسوی میں ان کے بیوی کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ اور 1913 عیسوی میں ان کا لڑکا حاسم، جسے وہ بے حد عزیز رکھتے تھے، 13 برس کی عمر میں داغ مفارقت دے گیا، یعنی اس کا لڑکا بھی 1913 میں کیا ہوا؟ اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے۔ محض وہ اس کا ایک لڑکا تھا حاسم، اس کا بھی انتقال ہو گیا 13 برس کی عمر میں۔ ان صدموں سے اکبر نڈھال ہو گئے، ان میں جینے کی امنگ باقی نہیں رہی۔ 9 ستمبر 1921 کو انہوں نے الہ آباد میں وفات پائی، یعنی پھر 9 ستمبر 1921 میں اکبر الہ آبادی کا بھی انتقال ہو گیا، وفات ہو گیا، موت ہو گیا۔ اکبر اودھ پنچ کے 9 رتنوں میں تھے، یعنی اکبر جو تھے اودھ پنچ کے 9 رتنوں میں تھے۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ جریفانہ مضامین بھی لکھے۔ اردو ادب میں وہ اپنی جریفانہ شاعری کے سبب مشہور ہوئے۔ ایک ضخیم کلیات ان سے یادگار ہے، جس میں ان کی 4 دواوین شامل ہیں۔ تو یہ تھا کل ملا کے اکبر الہ آبادی کا تعارف۔ اب آگے بڑھتا ہوں، جو چیپٹر ہے آپ کا برق کلیسا۔ 1 منٹ۔ کیا ہے برق کلیسا؟ برق کے معنی ہوتا ہے بجلی۔ کیا ہوتا ہے؟ بجلی۔ بجلی۔ کلیسا ہوتا ہے چرچ، یعنی گرجا گھر۔ کیا ہوتا ہے؟ چرچ کہو یا گرجا گھر کہو، گرجا گھر، گرجا گھر۔ کیا ہے نظم؟ رات اس مس سے کلیسا میں ہوا میں 2 4، یعنی شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ رات کو جو ہے کلیسا میں اس کو ایک مس ملی۔ کیا ملی؟ یعنی مس مسیحی لڑکی سے اس کا کیا ہوا؟ آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہوا۔ ہائے وہ حسن، وہ سخی، وہ نزاکت، وہ ابھار۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے اندر کمال درجے کے خوبصورتی اور سخی، یعنی کافی خوبصورت لڑکی تھی، سمجھے؟ چرچ میں زلف پیچا میں وہ سج دھج کے بلائیں بھی مرید، یعنی شاعر کہتا ہے کہ اس کے بال جو ہے بل کھاتے ہوئے گھنگوالے، یعنی گھنگرو بال جیسے اتنے دلکش تھے کہ حج درج، یعنی گرجا گھر کے بڑے پادری یا عہد یادار بھی اس کے زلفوں سے فدائے اور مرید معلوم ہوتے تھے، یعنی اس کے بالوں، اس کے حسن کی فدا ہو جاتے اس کے اوپر۔ قدے رانا میں وہ چم خم کی قیامت بھی شہید، یعنی شاعر کہتا ہے اس کی خوبصورتی اور دلکش کی قدم ہلکا سا خم اور لچک ایسی تھی کہ اس پر خود قیامت بھی قربان یا فدا ہو جائے۔ کہاں تھا؟ ہاں، نیکسٹ کیا ہے؟ آنکھیں وہ فتنہ دورہ کی گنہگار کرے، یعنی اس کی آنکھوں کی خوبصورتی، اس کی آنکھیں اتنی کیا تھا؟ فریب تھا اور جادو اثر تھیں کہ دیکھنے والے کو گناہ کی طرف مائل کر دیتی تھی، یعنی اتنی خوبصورتی تھی۔ غال و صبح و درخشاں کے ملک پیار کرے،
یعنی اس کے گال اتنی روشن اور چمکدار تھا، اتنا گورا تھا، چمکدار اور صبح کے مانند تھے کہ فرشتے بھی جنہیں پیار کرنے کو دل چاہے۔ گرم تقریر جسے سننے کو شعلہ لپکے، کیا کہہ رہا ہے؟ گرم تقریر جس کے نے اس کا جو وہ جب وہ بولتی تھی اس کی پرجوش گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ سننے والا کا دل مچل جاتا تھا۔ دلکش آواز کی سن کر جسے بلبل جھپکے، یعنی اس کی آواز میں اتنی مٹھاس اور دلکش تھی کہ اگر بلبل بھی سن لے تو اپنی چہچہاہٹ چھوڑ کر خاموش ہو جائے، اتنی اس کی آواز میں خوبصورتی ہے۔ دلکشی چال میں ایسی کہ ستارے رک جائے، یعنی اس کے چلنے کی انداز ایسی تھی میں اتنا حسن تھا کہ چلتے وقت آسمان کے ستارے بھی رک کر اسے دیکھنے لگے۔ سرکشی ناز میں وہ ایسے کہ گورنر جھک جائے، یعنی اس کا ناز و انداز میں اتنے اکر اور غرور تھا کہ بڑے بڑے گورنمنٹ حاکم بھی اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ آتش حسن سے تقویٰ کو جلانے والی، یعنی اس کا حسن اس آگ کی مانند تھا جو انسان کی پرہیزگار اور تقویٰ کو بھی خاکستر کر دے۔ بجلیاں لطف تبسم سے گرانے والی، یعنی جب وہ مسکراتی تو اس کی تبسم کا انداز جو ہے، مسکرانے کی انداز ایسا تھا کہ جیسے کسی پر بجلی گر رہا ہے۔ پہلوے حسن بیان سخی تقریر میں غرق، یعنی اس کی بیان کا حسن اور گفتگو کی سخی اور اس قدر دل نشیں تھی کہ انسان اسی میں ڈوب کر رہ جائے۔ ترکی و مصر و فلسطین کی حالات میں برق، یعنی وہ لڑکی صرف حسن و جمال کی پیکر نہیں تھی بلکہ ترکی، مصر اور فلسطین کی سیاسی حالات پر بھی اس کی گہری نظر تھی، اور وہ برق کے رفتار طریقہ سے ان پر بحث کر رہی تھی۔ پس گیا لوٹ گیا دل میں شکت ہی نہ رہی، یعنی اس کے اس سحر انگیز حسن اور گفتگو دل کو بالکل کیا رکھتا ہے، قائل اور مغلوب کر لیا۔ سور تھے تمکین کے جس گیت میں وہ گیت گت ہی نہ رہی۔ سور تھے سنجیدگی اور متانت جتنے بھی دعوے تھے وہ سب ہوا ہو گئے اور دل کا قابو ختم ہو گیا۔ کہاں تھے؟ سور کے تھے، پس گیا لوٹ گیا سور تھے، یہاں ہوگا جب کہ عزم کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا، یعنی انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا جتنا بھی ارادہ کرے اس موقع پر اس عزم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یا حفیظوں کا کیا درد مگر کچھ نہ کہوا، یعنی کہہ رہا ہے کہ انسان دل کو سنبھالنے کے لیے خدا کے نام کی ورد بھی کرے تب بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کی ہے میں نے کہ اے گلشن فطرت کے بہار، دولت و عزت و ایمان ترک تیرے قدموں پہ نثار، یعنی شاعر کیا کہتا ہے کہ میں نے اس کا حسینہ
سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم قدرت کی چمن کی سب سے حسین بہادر بہار ہو، میری ساری دولت و عزت، یہاں تک میرا ایمان بھی تمہارے ایک ادا پر قربان ہے۔ تو اگر عہد وفا باندھ کے میرے ہو جائے، ساری دنیا میرے قلب کو شیری ہو جائے۔ یعنی تو پھر مجھے اس دنیا، اگر تم مجھ سے محبت کا پکا وعدہ کر لو تو اور میرے زندگی کا حصہ بن جاؤ، تو پھر مجھے اس دنیا کی کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہے گی، میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے گی۔ آگے بڑھتا ہوں۔ شوق کے جوش میں میں نے زباں یوں کھولی، نہ جو انداز اس سے تیوری کو چڑھا کر بولی۔ یعنی محبت اور جوش کی عالم میں جب میں نے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی تو اس نے اپنی فطری ناز نخرے کے ساتھ بھانوی سمیٹتے ہوئے اور 13ویں چرا کر جواب دیا، غیر ممکن ہے مجھ ان مسلمانوں سے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اس لڑکی کے حقارت سے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ مجھے کبھی مسلمانوں سے قلبی لگاؤ یا محبت ہو سکے۔ اس نے طنز کیا کہ مسلمان کے وجود سے ہمیشہ خون کی ہی ہوتی ہے، لن ترانی کی یہ لیتے ہیں نمازی بن کر، حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر۔ یعنی یہ لوگ بظاہر نمازی اور پرہیزگاری بن کر بڑی بڑی بلند بانگ دعا کرتے ہیں، اور جب موقع ملے تو خود کو غازی کہلا کر لڑائی اور سرحدوں پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بنتا ہے جو مہدی تو بگڑ جاتے ہیں، آگ میں کودے ہیں تو توپ سے لڑ جاتے ہیں۔ یعنی ان میں سے جب کوئی اپنے کو مہدی یا رہنما کہتا ہے تو یہ سب کی سب جوش میں آ کر بگڑ جاتے ہیں اور فساد برا پا کر دیتے ہیں۔ یہ اپنی جھوپڑی آگ میں کودتے ہوئے توپ سے لڑیں، یعنی یہ اپنی جھوپڑی اور جذبات میں اس قدر اندھے ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے آگ میں کود پڑتے ہیں۔ گل کھلاتے ہوئے کوئی میدان میں تو اترا جائے، پائیں سامان اقامت تو قیامت ڈھائے۔ یعنی اگر میدان جنگ میں کوئی ان کا پیر ہیرو یا سپاہی کوئی کارنامہ انجام دے دے تو یہ فخر سے پھولے نہیں سماتے، یعنی خوشیوں سے سما جاتے ہیں۔ اور جب انہیں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے اقتدار یا آرام و سکون مل جائے تو یہ زمین پر ظلم اور تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ مطمئن ہو کر کیوں کر کے یہ ہیں نیک نہاد، ہے ہنر ان کی رگوں میں اثر حکم جہاد۔ کوئی بھی شخص کیسے بھروسہ کر سکتا ہے کہ لوگ فطری کے لحاظ سے اچھے ہیں اور نیک دل ہیں، کیونکہ آج بھی ان کے خون اور رگوں میں جہاد کی وحشت اور جنگ جوئی کا اثر باقی ہے۔ دشمن صبر کی نظروں میں لگاوٹ پائی، کامیابی کی دل زار نے آہٹ پائی۔ عرض کی میں نے کہ اے لذت جاں راحت روح، اب زمانے پہ نہیں عصر آدم و نوح۔
یعنی دشمن صبر کی نظروں میں لگاوٹ، یعنی شاعر کہتا ہے کہ صبر کی دشمن اور مغربی تہذیب یافتہ لڑکی کی نگاہوں میں مسلمان کے خلاف ایک خاص قسم کی بناوٹ اور عداوت تھی۔ کامیاب کی دلزا نے آہٹ پائی، یعنی میرے غمزدہ دل نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں اثر کرتے ہوئے میری کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ عرض کی میں نے کہ اے لذت زاں راحت روح، یعنی میں نے پھر اس سے نرمی سے کہا کہ اے میری جان کی راحت اور روح کی سکون دنیا والی، اب زمانے پہ نہیں اثر آدم و نوح، یعنی اب اس دنیا میں پرانے انبیاء کے زمانے جیسی دینی روایت اور مذہبی سادگی کا اثر نہیں ہے، جیسے حضرت آدم و نوح علیہ السلام جیسا نہیں ہے۔ شجر طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں، غیشوی حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں۔ شجر طور یعنی اب اس دنیا کے باغ میں طور سینہ والے درخت کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ گیشوے حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں، یعنی آج کے اس مادہ پرست دور میں آخرت کی حوروں اور جنت کی تمنا کی کسی ہوش ہی نہیں۔ اب کہاں ذہن میں باقی ہے برا کو وہ رف ٹکٹکی بندھ گئی ہے قوم کی انجمن کی طرف، یعنی اب لوگوں کے ذہنوں سے معراج کی سواریوں کے تصور مہور ہو چکے ہیں۔ اب تو اس قوم کی نگاہوں صرف مغربی ٹیکنالوجی، ریل گاڑیوں اور مشینی ترقی پر لگی ہوئی ہے۔ ہم میں باقی نہیں اب خالد زاباد رنگ، دل کے پہ غالب ہے فقط حافظ سراج کا رنگ، یعنی ہمارے اندر میں حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر اور زاباج مجاہدین کا جوش اور کردار باقی نہیں ہے، دل پہ غالب فقط حافظ سراج کا رنگ، یعنی اس کا برعکس ہمارے دلوں پر صرف کیا ہے؟ عیش و عشرت ہے۔ یا نہ وہ نعرہ تکبیر نہ وہ جوش سپاہ، سب کے سب آپ ہی ہے، آپ ہی پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ، یعنی یہاں نہ اب وہ میدان رہا جہاں گونجے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب تو حالات ہو گئے ہیں کہ خود مسلمانی اپنے کارنوں پر فخر کرنے کے بجائے مغربی تہذیب کے نقالی کر کے واہ واہ کرنے میں لگے ہیں۔ ظہر تیغ مجاہد تیرے ابرو پہ نثار، نور ایماں کا تیرے آئینہ روح پہ نثار، یعنی میں نے اس خوشامد کرتے ہوئے کہا کہ مجاہد کی تلوار کی آپ و تاب تمہاری خوبصورت ابرو پر قربان ہو، اور ایمان کا سارا نور تمہارے چہرے جیسے آئینے پر خدا ہو۔ اٹھ گئے شفع خاطر سے اور بحث بد و نیک، دو دلے ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک، یعنی ہمارے دلوں اور ذہنوں سے اب نیکی اور بدی کا فرق کیا مٹ چکا ہے۔ ہم صرف زبان سے تو اللہ کو ایک کہتے ہیں، عملی زندگی میں دو دل ہو چکے ہیں۔ اٹھ گئی شفع خاطر سے وہ بحث بد و نیک، دو دلے ہو رہے ہیں کہتے ہیں وہ ہو گیا۔ موج کو کوثر کے کہاں اب ہے مرے باغ کے گرد، میں تو تہذیب میں ہوں پیر مغاں کا شاگرد، یعنی اب ہماری زندگیوں کی حوض کوثر کی پاکیزگی کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، تصویر باقی نہیں رہا۔ میں تو خود مغربی اور مادہ پرست تہذیب کا شاگرد بن چکا ہوں۔
مجھ پہ کچھ وضع عتاب آپ کو اے جان نہیں، نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے جان، مجھ پر غصہ ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں، میرا نام ہی مسلمان کا سا ہے، ورنہ حقیقت میں میرے دل اور عمل میں اسلام کی کوئی روح باقی نہیں رہی۔ جب کہا صاف میں نے کہ زو ہو صاف صاحب فہم، تو نکالو دل نازک سے یہ سبع یہ وہم۔ یعنی جب میں نے اس دانا اور سمجھدار حسینہ کے سامنے کی تو حقیقت بالکل صاف لفظوں میں بیاں کر دی۔ توجہ تو میں نے کہا کہ اپنے نازک دل سے مسلمان کے بارے میں یہ غلط فہمی اور خوف نکال دوں۔ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے بولی کہ تو پھر ہی مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ یعنی لاسٹ میں کیا کہہ رہا ہے، تم میرے اسلامی ہونے کو بس گزرتے ہوئے دور کا ایک قصہ یا کہانی سمجھو۔ یہ سن کر وہ حسینہ خوش ہو کر ہنسی اور بولی کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم مجھے بھی اپنے قریب کرنے کے لیے تیار اور راضی سمجھو۔ آخر میں منا ہی لیا۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتا ہوں۔ یہ تھا آپ کا پورا کہانی، اس کا خلاصہ یہاں ہے، پڑھنا ہے، خلاصہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی برق حسن کشش اور انسانی ضعف اور معاشرتی خامیوں کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے جمالیاتی حسن کے مختلف پہلوؤں کو نہایت باریک بینی سے بیان کرتا ہے۔ زلفوں کی پیچیدگی، آنکھوں کی فتنہ انگیزی، گانوں کی درخشاں اور آواز کی دلکشی اور چال و اطوار سب انسانی دل و دماغ پر اثر ڈالنے کی قوت رکھتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک حسن محض ظاہری جمال نہیں بلکہ انسانی جذبات و شوق اور نفسیات رد عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ نظم میں دلکشی اور جمال کی طاقت اور اس طرح بیان کیا گیا کہ انسانی ضبط عزم و حتے کا طاقتور اور عقل مند افراد پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں، یعنی عقل مند انسان پر بھی عقل ڈال سکتے ہیں۔ یہ شاعر نے دکھایا کہ حسن اور کشش انسان کو جھکا سکتی ہے اور کبھی کبھار انسانی اور ارادوں کو کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظم میں معاشرتی اور اخلاقی نقائص پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ شاعر نے مسلمانوں کے ظاہری عبادت اصولوں اور جہاد کے نام پر ہونے والے اعمال پر تنقیدی نظر ڈالے ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ اکثر لوگ صرف وہ صورت سے نیک دکھا دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی رگوں برائی غیر اخلاقی رویے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح ظالم اور طاقتور لوگ اکثر نیک اور سچے افراد پر حاوی ہو جاتے ہیں جبکہ اہل و نیک لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ الہ آبادی نے نظم میں حسن و جمال کے اثرات کو معاشرتی اور انسان کی حقیقت سے جوڑا ہے۔ انہوں نے جرفانہ انداز میں سنجیدگی اور مزاح کو خوبصورت امتزاج استعمال کیا ہے۔ شاعر نے نزدیک جمالیت کشش نہ صرف دل کی لباتی ہے بلکہ انسانی رویوں کو اخلاقی اور اصولوں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ آخر میں نظم کا پیغام واضح کہ حسن و کشش انسان پر طاقتور اثر ڈال سکتی ہے لیکن دنیا میں اخلاقی اور معاشرتی خامیاں موجود ہیں۔ برق کلیسا ایک ایسی نظم ہے جو جمالیاتی حسن کے ذریعے انسانی ضعف اور سماجی برائیوں کی نشاندہی ہی کرتے ہیں اور قاری کو سوچنے پر انسانوں کو مجبور کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، اب کچھ سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اکبر الہ آبادی کی کس طرح کے شاعر تھے؟ وہ کیا تھے؟ ظریفانہ شاعر تھے، ظریف شاعر تھے۔ دوسرا سوال، اکبر کس پرچے کے 9 رتبوں میں سے اودھ پنچ نظم برق کلیسا کے شاعر کا نام؟ تو وہ کون ہے؟ اکبر الہ آبادی ہی ہے۔ چوتھا سوال، شاعر کو مس کہاں ملی؟ تو وہ کلیسا میں ملی، یعنی چرچ میں ملی۔ پانچواں سوال ہے، شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار کسے کہا؟ تو اس نظم میں وہ کس کو کہا تھا؟ مس کو گلشن فطرت کی بہار کہا۔ چھٹا سوال ہے کہ دولت و عزت و ایمان شاعری کس قوموں پر نثار کرنا چاہتا ہے؟ ایمان۔ کلیسا کے مس پر شاعر دولت و عزت ایمان نثار کرنا چاہتا ہے۔ ساتواں سوال ہے، حملے
سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر، یہ بات شاعر نے کس کے بارے میں کہی؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہی۔ 8واں سوال ہے کہ اب زمانے پہ نہیں ہے عصر آدم و نوح، یہ بات کس سے کہی؟ یہ بات شاعر نے مصر سے کہی۔ اب نہیں رہا آدم اور نوح کا دور۔ اب آگے بڑھتا ہوں، کچھ اور بھی سوال ہے۔ کہہ رہا کہ اکبر الہ آبادی نے اپنے نظم کا عنوان برق کلیسا کیوں رکھا؟ اکبر الہ آبادی نے اپنے عنوان برق کلیسا اس لیے رکھا کہ انہوں نے اپنی اس نظم پر مغربی تہذیب و تمدن کا اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، انگریزی تہذیب کو بھی ہدف ملامت بیان آیا۔ برق کلیسا کے معنی ہوتا ہے کلیسا کی بجلی، اس لیے شاعر انگریزی مس کو برق سے تعبیر کرتے ہوئے نظم کا عنوان برق کلیسا رکھا۔ نیکسٹ سوال ہے کہ مس نے مسلمانوں کے بارے میں اس نظم میں کن خیالات کا اظہار کیا؟ تو مس نے مسلمانوں کے اس نظم میں مسلمانوں کے مذہب پرستی اور اسلامی تعلیمات سے نفرت اور تعصب کا اظہار کیا، خاص طور سے اسلامی احکام جہاد اور نماز سے اس نے نفرت کا اظہار کیا، اس لیے کہ یہ سب ایسے الہامی احکامات ہیں جن سے عیسائیت پر کاری ضرب پڑتی ہے، اس لیے خالص اسلام سے اس کو نفرت ہے، یعنی اس مس کو نفرت ہے اسلام سے۔ تیسرا سوال کہ اس نظم میں شاعر نے مس کو روبرو مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا؟ تو روبرو مسلمانوں کے بارے میں ان کی بدحالی، مذہب سے بے راہ روی کا تنزیہ انداز میں پیش کیا۔ شاعر نے مسلمانوں کے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، پیغمبروں کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موجودہ دور کے مسلمانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کی کس بات پر مس ہنس کر نہیں بولتی؟ اس موقع پر وہ شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے جب برق کلیسا میں جا کر انگریزی میم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اور عزت و دولت و مذہب کو اس کے حسن پر نثار کرنے کی بات کہی تو وہ مس ہنسنے کے بجائے تیوری چڑھا کر مسلمانوں سے نفرت کا کیا اظہار کیا۔ اس گفتگو کے روایت تو خود شاعر ہیں، لیکن وہ مسلمان کے مذہب کے نمائندے کے طور پر مس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نظم برق کلیسا کے ذریعہ شاعر ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو شاعر اس کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت اتنی پسماندہ ہو چکی کہ مسلم نوجوان مذہب سے اتنی دور ہو چکے ہیں کہ آج کے نوجوان محبوب کی خوشنودی اور عارضی محبت کے لیے اپنے دین و ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے محبت کی وجہ سے۔ اب یہ لمبی سوال ہے، طویل سوالات نظم برق کلیسا کا خلاصہ کا تحریر کیجیے، آپ لوگ کو یہ خود پڑھنا ہے، یہ میں نہیں بتانے والا۔ نیکسٹ سوال ہے کہ اکبر الہ آبادی کی شاعری سے متعلق اب اکبر الہ آبادی کے بارے میں بہت سارا چیز آپ یہاں لکھ سکتے ہو۔ نظم برق کلیسا کے شاعرانہ خوبی بیان کے بہت سارے ہیں۔ یہاں کہا کہ غلط مصروں کو درست کیا، یعنی جو شاعر غلط شعر ہے، رات میں اس مس سے کلیسا میں ہوئے 2-4، تو اگر وہی یہاں ادھر نیچے میں جواب دیا ہوا رہے گا۔ رات اس میں سے کلیسا میں ہوا میں 2-4، تو اگر عہد وفا باندھ کے میری ہو جائے۔ نیکسٹ کا کیا ہوگا؟ تیسرا کا حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر، سب کے سب آپ ہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ، میرے اسلام کو اب قصہ ماج ہی سمجھو۔ 5واں کیا کرنا ہے؟ اس میں کم از کم 5 تراکیب چننا ہے، جیسے کنایات، تلمیح، تسبیحات، جاہلیہ، عارفانہ، مبالغہ۔ ایسے سوال ایگزام میں نہیں پوچھے جاتے ہیں۔ اس نظم سے 5 مشدد الفاظ تلاش کر کے لکھیے، جیسے تبسم ہوا، قصہ، مذمت، لذت، اللہ۔ نیچے گئے الفاظ کے اس طرح جملہ جنسیت جائے، یعنی مذکر مؤنث کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا جنس بتانا ہے کہ تذکیر ہے یا تانیث ہے یا مذکر مؤنث ہے، اور اس کو پھر کیا کرنا ہے؟ جملوں میں لانا ہے، آپ کو بنانا ہے۔ زلف کیا ہے؟ ایک تانیث ہے، تیری زلف کیا ہے، یہ جملہ 5 نمبر میں آ سکتا ہے کوشچن۔ اور اگر ایسے بھی آئے زلف تذکیر ہے یا تانیث ہے، تقریر کیا ہے؟ یہ تانیث ہے، آپ کی تقریر اچھی ہے، یعنی یہاں کس کا مؤنث ہے تقریر۔
बुलबुल क्या है? एक मुजक्कर, बुलबुल का उड़ना अच्छा है। सजर क्या है? ये सजर ममूना है, क्या है? तानीश है। किस्सा क्या है? मुजक्कर है। रुस्तम और सरब का किस्सा बहुत पुराना है, सुने होंगे। गैसो मुजक्कर है, तेरा गैसो चमकदार है। जोहर मुजक्कर है, एटीएम का जोहर मौजूद है। इज्जत क्या है? तानीश है, तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो गई। सरहद क्या है? एक मुजक्कर, पाकिस्तान का सरहद महफूज नहीं है, हिंदुस्तान का सरहद महफूज नहीं है। नज़ाकत यानी तानीश, आपके मामले की नज़ाकत को नहीं समझते हैं। अंश क्या है? मुजक्कर, जानवरी से तुम्हारा अंश काबिल तारीफ है। एमसीक्यू सवाल है, सॉल्व कर लेता हूँ। पहला सवाल है, अकबर अलादवी का पूरा नाम क्या था? अकबर हुसैन, अकबर अली खान, सैयद फजल अहमद, सैयद तफजुल हुसैन। क्या था? अकबर हुसैन था। क्या नाम था? अकबर हुसैन, या कहीं सैयद अकबर हुसैन भी देखने को मिले। नेक्स्ट सवाल है, अकबर आबादी किस सन में पैदा हुए? 1845, 46, 1856, 1903। तो कब हुआ था? 1845 ईस्वी में हुआ था, अक्टूबर महीने में शायद। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। तीसरा सवाल है कि अकबर इलाहाबादी की पैदाइश किस मकाम पर हुआ? इलाहाबाद, 12 जिला इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। तो कहाँ? 12 जिला इलाहाबाद में हुआ था। राइट आंसर बी। आगे बढ़ता हूँ। चौथा सवाल, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या है? चौथा सवाल है, ऑप्शन है सैयद फजल मोहम्मद, तफजुल हुसैन, सैयद अकबर हुसैन हासिम। तो कौन है? सैयद फजल, चौथा का फजल अहमद, उसको तो दादा तफजुल हुसैन था। राइट आंसर बी। सैयद फजल मोहम्मद जो था उसका दादा था। अकबर के दादा का नाम, अकबर इलाहाबादी के दादा का नाम क्या था? सैयद फजल मोहम्मद, तफजुल हुसैन, खान बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? सैयद फजल मोहम्मद। अकबर का बचपन कहाँ गुजरा? दिल्ली और आगरा में, दाऊद नगर और सोराम वगैरह में, इलाहाबाद शहर में, लखनऊ में। तो कहाँ? दाऊद नगर। राइट आंसर बी। सातवां है, अकबर ने किस स्कूल में दाखिला लिया? गवर्नमेंट हाई स्कूल, मिशन स्कूल, मदरसा आलिया, उस्मानिया स्कूल। तो कहाँ लिया था? वो मिशन स्कूल में लिया था। 1 साल पढ़ा था, फिर गदर का हंगामा हो गया। तो राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी अदालत में क्या कर रहे थे? सिर्फ क्लर्क, मुंसफ और सब जज भी रहे? सिर्फ वकील रहे? जज कभी नहीं बने? तो कौन क्या थे? वो थे मुंसफ और सब जज थे। राइट आंसर बी। अकबर इलाहाबादी अदालत से कब रिटायर हुए? दिसंबर 1903, अक्टूबर 1898, सितंबर 1921, जनवरी 1913 ईस्वी में। तो कब हुआ था उसका रिटायर? तो वो दिसंबर 1903 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अक्टूबर 1898 ईस्वी में उसको 1800 में उसको खिताब मिला था। और इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? 1898 में, 1903 में, 1913 में और 1921 में। तो कब मिला था उसको खिताब? तो 1898 ईस्वी में मिला था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11वां एमसीक्यू है, अकबर इलाहाबादी की बीवी का इंतकाल कब हुआ? अक्टूबर 1910, सितंबर 1921, 1898 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। तो कब हुआ था? अक्टूबर 1910 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अकबर 12वां एमसीक्यू है, अकबर इलाहाबादी के बेटे का नाम क्या था? तफजुल हुसैन, हासिम, फजल मोहम्मद, अकबर हुसैन। तो क्या था? हासिम नाम था उसका बेटा का। 13 साल की उम्र में उसका भी इंतकाल हो गया था। अकबर इलाहाबादी बेटे के हासिम का इंतकाल किस उम्र में हुआ? 20 बरस, 13 बरस, 50 बरस, 11 बरस की उम्र में। तो वो 13 बरस की उम्र में उसका इंतकाल हो गया था उसके लड़के का। अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? 9 सितंबर 1921, अक्टूबर 1910, दिसंबर 1903, 18 अक्टूबर 1845 ईस्वी को। तो कब हुआ था? 9 सितंबर 1921 को उसका इंतकाल हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब इलाहाबादी ने कहाँ वफात पाई? दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, दाऊद नगर में। तो कहाँ पाई थी? वो इलाहाबाद में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 16वां एमसीक्यू, अकबर इलाहाबादी किस रिसाले के 9 रत्नों में शामिल थे? अवध पंच, सरगोदा, मखलाल, मेरे नंगे ख्याल। तो हम लोग पढ़े थे अवध पंच। राइट आंसर ए हो जाएगा। 17वां एमसीक्यू है, अकबर ने शायरी के साथ साथ किस तरह के मुजामिन भी लिखे? सियासी और तारीखी, ज़रीफाना मुजामिन, साइंसी मुजामिन, फलसफियाना मुजामिन। तो कौन सा मुजामिन लिखे थे? तो वह ज़रीफाना मुजामिन भी लिखे थे।
18वां एमसीक्यू, अकबर के घर का माहौल कैसा था? अंग्रेजी, मजहबी, तिजारती, इश्तराकी। तो कैसा था? मजहबी माहौल था। 19वां है, बरके कलीसा किस शायर की तकलीफ है? इकबाल, अकबर इलाहाबादी, अली सरदार जाफी, अमीर हनफी। तो कौन है? वह अकबर इलाहाबादी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। करता हूँ। 20वां एमसीक्यू, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? संजीदा, जरीफाना, फितरत, निगार अवामी। तो वो जरीफाना यानी जरीफ। 21वां एमसीक्यू, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहजीब तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया? हिंदुस्तानी, अंग्रेजी, ईरानी, अफगानी। तो कौन सा? अंग्रेजी। राइट आंसर बी। 22वां एमसीक्यू है, शायर को मिस्क कहाँ मिली? मस्जिद में, कलीसा में, बाग में, मंदिर में। तो कहाँ? कलीसा यानी गिरजाघर में मिली थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अकबर के बेटे हासिम की वफात कब हुई? 1912, 1913, 1914, 1915। तो कब हुई थी उसके बेटे का इंतकाल? तो वो हुई थी 1913 ईस्वी में। राइट आंसर बी, यानी उसके मम्मी के मरने के 3 साल बाद ही। 24वां एमसीक्यू, नज्म में बरके कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा? मिस्क को, दोस्त को, फितरत को, शायर को। तो किसको कहा था? मिस्क को कहा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। वादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब दिया गया? यानी किस सिले में उसको दिया था? अदबी खिदमत, मिली खिदमत, अदालती खिदमत, कौमी खिदमत। तो किस खिदमत था? अदालती खिदमत पढ़े थे हम लोग। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26वां एमसीक्यू है, बरके कलीसा के मुतालिक वह लड़की किन ममालिक के सियासी हालत पर गुफ्तगू कर रही थी? ईरान व तोरान, तुर्की और मशर फ़लस्तीन, शायर व इराक, हज्जाज व यमन। तो कौन सी वो बात कर रही थी हम लोग पढ़े? तुर्की व मिस्र, फ़लस्तीन। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये था कुल मिलाकर 26 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो काफ़ी आपके एग्जाम से रिलेटेड है सभी क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझे? काफ़ी इंपॉर्टेंट ही सवाल डाला गया, इधर उधर से नहीं कुछ। साथियों इतना था आपका एमसीक्यू 26 सब पढ़ लिए, और यहाँ आपको दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। समझ गए? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। साथियों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए तो खुदा हाफिज़।